मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं पास्टर डग बक्समा हूं और मेरा ताल्लुक सिटी चर्चेज अमेरिका से है और हम आप तक एक नया प्रोग्राम जिसका नाम लाइफ लाइन है उसे पहुंचाने के लिए बहुत खुश हैं। इस प्रोग्राम की बाइबल मुकद्दस में बुनियादी आयत यूहन्ना 17वां बाब 3री आयत है, जहां मरकूम है और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हम अपने तमाम पैगामात में आपसे खुदा और खुदा की बादशाही के मुतालिक और यसु मसीह के कामों के मुतालिक तालीम देंगे और बयान फरमाएंगे। मेरा ईमान है कि आप हमारे इस पेश करदा प्रोग्राम से लुत्फअंदोज़ होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। एक इमारत की तामीर उसकी बुनियाद से होती है। हमारा ईमान भी ऐसा ही होता है। ईमान में कुछ बातें ऐसी हैं जो बुनियादी होती हैं, जो हमारे ईमान की बुनियादी बातें कहलाती हैं। वो बहुत ज़रूरी होती हैं और उन्हीं तमाम बातों के मुतालिक आज प्रोग्राम हम ईमान रखते हैं में सीखेंगे। आज से हम जो शुरू कर रहे हैं, हम ईमान रखते हैं कि पैगामात का आगाज़ करते हैं। मैं इसके मुतालिक बहुत पुरजोश हूँ। हम इसमें बुनियादी अनासर पर बात करेंगे जो कि हमारे ईमान की बुनियाद हैं और फिर हम यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं बुनियादी इब्तदाई उसूलों पर एक मुख्तसर जायज़े के साथ शुरू करना चाहता हूँ, जिन बातों पर हमारा ईमान तामीर किया गया है, जिन्हें हमें जानने और समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 325 साल बाद अज़ मसीह, जहाँ पर एक नाइसिन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और वहाँ पर चर्च के लीडरान पहली कॉन्फ्रेंस की गरज से एक साथ जमा हुए ताकि वहाँ पर मसीह की तमाम कलीसियाओं से जो उस वक्त दुनिया में मौजूद थीं खिताब करने वाले हों। एक झूठा डॉक्टर मसीह की मौत के बाद एक मखसूस तहरीक के साथ उठा और शुरू के दौर में लोगों को मुंतशिर करने के लिए कुछ तहरीरें जारी करने लगा। पूरी दुनिया में से लीडरान और चर्च लीडरान एक साथ जमा हुए ताकि एक बुनियादी बयान पेश करने वाले हों कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसमें क्या बयान होना और क्या निकालना चाहिए। और कौंसल में लीडरान ने ईमान का बयान पेश किया, जिसको हम नाइसीन अकीदा या रसूलों का अकीदा कहते हैं। और इसमें ईमान के तमाम अहम बुनियादी अनासर शामिल हैं जिन पर हम सबको ईमान लाना चाहिए और इस ईमान पर अपनी जिंदगियों को ढालना चाहिए। आए हम इन पर गौर करें और उन्हें पढ़ें और हम उन्हें जल्दी से करेंगे, क्योंकि हम इनमें से हर एक का कोई गहरा मुताला नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले से ही इन पर रोशनी डाल चुके हैं। लेकिन हम इनका जायजा लेंगे और इन्हें अपनाएंगे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा होगा कि हम सब मिलकर हमारे ईमान के बुनियादी अनासर को पढ़ने वाले हों जो रसूलों का अकीदा है। आए इसे मिलकर पढ़ें और फिर हम इसे अपने पैगाम की जाने पढ़ेंगे। आए हम सब मिलकर इसे पढ़ते हैं और इसे दोहराते हैं। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, और उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यसु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से कंवारी मरियम से पैदा हुआ, जिसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठ गया, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कैथोलिक कलीसिया मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी और जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ज़बरदस्त। ये तमाम बुनियादी अनासिर हैं। बहरहाल पाक कैथोलिक कलीसिया, कोई शख्स मेरे पास आया और पूछने लगा कि हमें कैथोलिक में शरीक क्यों नहीं होना चाहिए। उसने कहा ये एक सच्ची कलीसिया थी, मैं इससे रजामंद हुआ, इसके लफ्ज़ कैथोलिक को कबूल किया। ये आलमगीर हैं। यहाँ सिर्फ एक ही पाक आलमगीर कलीसिया मौजूद है जो कि इन लोगों पर मुश्तमिल है, जो पाक तसलीस और यस्सु के सलीब पर किए गए काम के वसीला से जो हमें नई जिंदगी और नई पैदाइश बख्शता है, पर ईमान रखती है। आमीन। एक खुदावंद, एक ईमान, एक ही पैदाइश और एक ही कलीसिया है। ये ज़बरदस्त है। हम इनमें से चंद पर गौर करेंगे। हम मसीहियत के बारे में क्या जानते हैं, ये क्या है। किसी ने मुझसे ये सवाल किया कि आप मसीहियत को कैसे देखते हैं फादर साहब या पादरी साहब, क्या आप रजामंद हैं? देखें आप कितनी जल्दी इस चीज में बह गए हैं। मेरे खुदावन, किसी ने मुझे सफेद जामा पहना दिया। किसी ने मुझसे ये पूछा और मैंने उसे जवाब दिया, मसीहत को हम जैसा कि जानते हैं कि खुदा के साथ रूह कुद्स की कुदरत के साथ यीशु के वसीला से एक जिंदा और काम करने वाला रिश्ता है। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ बनते हैं, इस पर असर अंगेज होता है। और आज का पैगाम इस पर है कि हम इन बुनियादी उसूलों पर तवज्जो करने वाले हों जो हमारे ईमान के लिए इब्तदाई बुनियाद की हैसियत रखते हैं। और
آج کا پیغام عبرانیوں 6 باب 1 سے 3 آیات میں سے ہے۔ پولس یہ فرماتا ہے کہ نہیں، بلکہ ہم نہیں جانتے کہ عبرانیوں کا خط اصل میں کس نے لکھا تھا، کیونکہ یہ 7 مختلف مصنفین کا مشتبہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں مرقوم ہے، پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی اور بپتسموں اور ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں۔ خیر، میں اسے بڑا ہی دلچسپ بنانا چاہتا ہوں، لیکن یہ تمام ابتدائی باتیں بہت ہی دلچسپ لگتی ہیں۔ ہم ان پر بھی غور کریں گے۔ آج صبح ہم آدھی باتوں پر غور کریں گے اور اگلے ہفتے ہم اس کا دوسرا حصہ مکمل کریں گے، اور ہم ان چیزوں کے متعلق جن کو شاید آپ جانتے نہیں ہیں یا ان پر غور نہیں کیا ہے سیکھیں گے، اور ہمارے ایمان کے بنیادی عناصر کے متعلق جاننا بڑا ہی قدرت سے بھرپور اور بہت مفید ثابت ہوگا۔ اور کیوں؟ دیکھیں، آپ میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ پادری صاحب کیا آپ اسے دوبارہ سے کر رہے ہیں؟ خیر، میں انہیں پہلے سے ہی مکمل کر چکا ہوں، لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بائبل مقدس پہلے پطرس میں یوں فرماتی ہے کہ کلام کو جان لو تاکہ ہر ایک انسان کو اس امید کے مطابق جو تمہارے اندر موجود ہے جواب دینے کے قابل ٹھہر سکو۔ دوسرا تیموتھیوس 2 باب 15 آیت۔ یہاں پولس تیموتھیوس سے فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہو۔ سو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو چھٹکارے کے منصوبے اور ایمان کی بنیادی باتوں کا علم ہو۔ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ موقع ملے، جیسا کہ مجھے دوسرے ممالک میں جانے کا موقع ملا، میں سپر مارکیٹس میں پھرا اور میں بیابان میں شکار کرنے بھی گیا، تب میری ملاقات مختلف لوگوں سے ہوئی اور وہ آپ سے یہ سوال پوچھنے لگے، خدا کون ہے؟ کسی طرح سے یا گناہ کہاں سے آیا اور زندگی میں اتنی جدوجہد کیوں ہے؟ اور اگر ہم بنیادی چھٹکارے کے منصوبے اور فضل کی راہ سے روشناس نہ ہوں گے تو ہم خدا کی بلاہٹ کے عظیم موقع کو جس کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے گنوا بیٹھیں گے۔ اور یاد رہے کہ ہم لوگ اندر باہر یکساں ہیں اور ہر رکن خدمت گزار ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے ایمان کے عناصر پر بات چیت کر سکیں اور انہیں زندگی کی راہ پر لانے اور ان کی پیروی کرنے والے ثابت ہو سکیں۔ بنیاد کی پہلی بات جو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ وہ بنیاد جسے یسوع مسیح نے ڈالا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بنیاد نہیں ڈال سکتا۔ وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے اور ہر چیز اس سے وابستہ ہے۔ اور پہلی بات یہ کہ آپ پہلی بنیاد میں چل رہے ہیں جس میں خدا تک رسائی اور ایمان میں قدم رکھ رہے ہیں، جو کہ مردہ کاموں سے توبہ ہے۔ توبہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ یونانی زبان میں نویا سے نکلا ہے، جس کے معنی مڑنا یا تبدیل کے ہیں، اور یہ ایک روحانی تبدیلی پر زور دیتا ہے، لیکن یہ ذہنی تبدیلی ہوتی ہے۔ توبہ کا مطلب ذہنی تبدیلی کا ہے، جو کہ رویوں میں تبدیلی کا باعث ٹھہرتی ہے، مڑ جانا اور دوسری راہ اختیار کر لینا۔ سو توبہ ایک بڑی ہی قدرت والی بات ہے۔ یہ روح القدس کے یقین سے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ زندگی میں بڑھتے ہیں تو آپ کو خدا کے متعلق سمجھ آنے لگتی ہے کہ آپ مکمل طور پر خدا کی شبیہ پر تخلیق کیے گئے ہیں۔ صرف خدا ہی معمور کر سکتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جو لوگ خدا کے متعلق نہیں جانتے وہ آسمان کی جانب دیکھ سکتے ہیں، کائنات کی جانب دیکھ سکتے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے پر نظر دوڑاتے ہیں، اتنی سمجھ رکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک خدا موجود ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ ایک دہریہ یا خدا کو نہ ماننے والے نے کہا کہ ہر کوئی خدا کا انکار کرے گا جب تک کہ انہیں واقعی میں اس کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ آپ نیاگرا آبشار پر کشتی میں جا رہے ہوں اور اچانک سے خدا ایک بڑی ہی دلچسپ چیز بن جائے جس کو آپ آواز دے سکتے ہوں، جو ایسا ہو، مدد کر، مجھے بچا لے۔ تم کس سے بات کر رہے ہو؟ خدا، میں پہلے اس بات سے ناواقف تھا۔ یہاں پر یہ بات یوں ہے کہ توبہ ایک بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ پاک روح کا کام ہوتا ہے، واقعی میں ایک تحفہ ہے۔ یہ روحانی تحفوں میں سے ایک تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تحفہ ہے جو کہ خدا کی جانب سے، روح پاک کی جانب سے ایک الہی موقع ہے۔ یہ خدا کی طرف رجوع کرنے کا ایک موقع ہے جس کی شروعات پاک روح کے یقین سے ہوتی ہے، اور یہ خدا کی جانب رجوع لانے کا اور جو زندگی ہم جی رہے ہوتے ہیں اس سے کنارہ کرنے کا ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ خدا واقعی ہر جگہ حکم دیتا ہے۔ اعمال 17 باب 30 آیت فرماتی ہے، سب کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، اور اس کے تحفہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کوئی روحانی تحفہ نہیں بلکہ یہ ایک الہی تحفہ اور موقع ہے۔ ہم اعمال 11 باب میں دیکھتے ہیں جہاں واقعی میں یہودیوں کی مشترکہ دولت سے باہر شاگرد غیر قوموں کو انجیل کی بشارت دے رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تک غیر قومیں نجات پا رہی تھیں اور پاک روح سے معمور ہو رہی تھیں۔ یہ بہت بڑا تنازع تھا، کیونکہ رسولوں اور ہر ایک نے ایمان رکھا ہوا تھا کہ انجیل یہودیوں کے لیے ہے، یسوع یہودیوں کے لیے ہے، شریعت اور فضل سب کچھ یہودیوں کے لیے ہے،
اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خدا ہر ایک کے لیے ہے تو اعمال 11واں باب 18ویں آیت فرماتی ہے کہ اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے۔ سو اگر آپ میری آواز کو پاکستان یا بھارت سے سن رہے ہیں یا اس علاقے سے لائیو دیکھ رہے ہیں یا اس کمرہ میں موجود ہیں اور کلام کی سچائی کو سن رہے ہیں کہ آپ خدا کی جانب رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو خدا آپ کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ اس کی جانب رجوع لائیں اور اپنی پہلے والی زندگی چھوڑ دیں۔ یہ واقعی میں خدا کی الہی توفیق ہے، اور یہ واقعی میں آپ جانتے ہیں کہ اعمال 2 باب 37ویں آیت میں ہم اس کو عملی طور پر ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو سنیں جو کہ پطرس نے فرمایا ہے کہ آپ اس طرح خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یروشلم کا پورا شہر یسوع کے قتل اور موت کی وجہ سے آزمائش میں پڑا ہوا تھا، اور سب وہاں عید فصح کے لیے جمع ہوئے، اور واقعی میں وہاں پورا شہر اکٹھا ہو گیا۔ بلا شبہ پطرس بھی اپنے کمزور دل اور مسیح کا انکار کرنے والے شاگرد سے عظیم قدرت والا ٹھہرا۔ پاک روح کے کام کے وسیلہ سے بالکونی پر سے پیغام سنانے اور کہنے لگا، اے سب لوگوں، تم سب مجھے سنو، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا جو بے قصور تھا، تم سب مجرم ہو۔ یہ ایک مختصر کہانی ہے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا تو وہ سب واقعے میں باہر آ گئے۔ 37ویں آیت سے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو، ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کرو، اور ہم یہی بات اعمال 3 باب 19ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں، جہاں پولس واقعی میں یہ فرماتا ہے کہ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ لہٰذا توبہ ایک ایسی صلاحیت ہے، یعنی خدا کی جانب رجوع کرنا اور اپنی پرانی زندگی کے طور طریقوں سے کنارہ کرنا اور اس پر ایمان لانا اور اس کے فضل کو قبول کرنا ہے، اور یہ بہت ہی عام چیز ہے۔ یہ ایک جاری رہنے والا عمل ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ توبہ صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، آپ ایک بار کرتے ہیں، اور میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ تھک چکا تھا، کافی مہینوں تک میں نے امریکہ کا پیدل سفر کیا، کاروں کے نیچے سوتا رہتا تھا، گلیوں میں رہتا اور بیابان میں رہتا، بڑے شہروں میں رہتا، سفر کرتا، اور 3 مہینے بعد واپس آیا۔ پک چکا تھا، تھک چکا تھا، دنیا کو گہرے طور پر جان چکا تھا، اور آپ نے میری کتاب بدل گیا کو پڑھا ہوگا، اور میں واپس آ گیا بہت پریشان اور تھکا ہوا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں دوسری ریاست میں بالکل تنہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جس طرح مصرف بیٹے نے کہا، میں واپس گھر جا رہا ہوں، میں ہر اس چیز کی جانب واپس جاؤں گا جس کے متعلق بچپن میں سیکھتا رہا، اور میں اپنی زندگی خدا کی نظر کروں گا۔ میں گھر جانا چاہتا ہوں، اور میں نے واپس گھر تک پیدل سفر کیا۔ آپ میں سے کسی نے میرے متعلق افواہیں یا کہانی بھی سنی ہوگی کہ یہ کیسے ہوا، لیکن جب میں گھر گیا تو میں پہلے سے ہی کافی تیار تھا، کافی بے چین تھا، خدا کی طرف رجوع لانے کو تیار تھا۔ میں نے کیا کیا میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں تنگ، تھکا ہوا، پریشان حال بائبل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک صبح ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ جب میں گھر آیا اس کے 1 دن بعد میں نے بائبل مقدس کو کھولا۔ میرے والد نے میری والدہ کے لیے لکھا ہوا تھا کہ یہ میری بیوی تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، میری پیاری بیوی کے لیے اس کے جنم دن پر رابطے اور عہد کے نقطہ نظر میں کہ ہمارا بیٹا یسوع کو اپنائے گا اور اس کی پیروی کرے گا۔ وہاں ایسا کچھ تھا، اور میں نے اس پر نظر کی، اور میں نے بائبل مقدس کو بند کیا اور اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میں نے اپنا جیون یسوع کو دے دیا۔ میں نے توبہ کی اور اپنے ذہن کو بدلا اور فیصلہ کیا کہ میں یسوع کی پیروی کروں گا، نہ کہ اپنی۔ کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ مجھے اس کا بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہے، اور اگر آپ اسے جانتے ہو یا نہیں، سو توبہ ایک کمال کی بات ہے۔ یہ مردہ زندگی سے، مردہ کاموں سے توبہ ہے اور خدا کی طرف رجوع لانا ہے۔ آپ میں سے بعض گھر کے اندر یا باہر بڑی شدت سے سن رہے ہیں اور اپنی زندگی میں یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کو سنیں جس میں آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں۔ پھر اعمال میں فرمایا جا رہا ہے مردہ کاموں سے توبہ اور خدا پر ایمان لانا ہے۔ ایک بار جب روح القدس آپ کے اور میرے دل میں یقین کا کام کر لیتا ہے تو ہم رجوع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یہ روح القدس کے وسیلہ سے ایک مافوق الفطرت صلاحیت ہے تاکہ جو کچھ مسیح نے ہمارے لیے کیا ہے اس پر ایمان لانے اور اپنانے والے ہوں، اور اس کی نجات پر اور پوشیدہ خدا کے کاموں پر ایمان لائیں اور انہیں حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ واقعی میں ایک ایسی صلاحیت ہے جو روح القدس کے وسیلہ سے آتی ہے، اور یہ سننے سے آتی ہے۔ یہ فرماتا ہے کہ سننا خدا کے کلام سے، اور اگر آپ اسے آج دنیا میں کہیں سے بھی یا یہاں سے سن رہے ہیں، ایمان آپ کے دل میں پیدا ہوگا، رجوع لانے کی خواہش آپ کے اندر پیدا ہوگی، اس یقین کے ساتھ کہ خدا ہے
کہ آپ کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے فضل کو حاصل کرنے کے لیے اور اس زندگی کے لیے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے تیار ہونا شروع ہو رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کو اپنا سکیں۔ یہ واقعی میں عظیم بات ہے۔ عبرانیوں 11ویں باب میں فرماتا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی۔ ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں، یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو۔ ایمان آنکھوں دیکھی نہیں بلکہ روحانی طور پر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ثبوت نہیں مانگتا ہے بلکہ یہ واقف ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا۔ ابدیت میں اب بھی جگہ وسیع ہو رہی ہے کیونکہ یہ لامحدود ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے اسے بنایا اور میں اس سے واقف ہوں، اور یہ واقفیت روح القدس کی جانب سے آتی ہے اور میں اس سے بھی واقف ہوں۔ عبرانیوں 11واں باب 6 آیت میں کہتا ہے، اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر میں خدا کو ڈھونڈنے لگ جاؤں اور مجھے واقعی میں اسے جاننا ہو اور میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی مجھ سے بات کرے اور قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ موجود ہے اور وہ مجھے جواب دے گا اور یہ زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ ہمیں ایمان لانا ضرور ہے۔ ایمان کی روحانی آنکھیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح نہیں دیکھتا جس طرح ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں، یہ نادیدہ عالم کو دیکھتا ہے اور یہ زندگی جینے کی راہ ہے۔ یہ ایسا نہیں، آپ جانتے ہیں جب میں نے شروعات میں ایمان کے متعلق پیغام کو سنا تو میں نے سوچا کہ یہ شروعات کے لیے ایک فارمولہ ہے۔ میں نے ایسا سوچا، اس طرح سے آپ اپنی شفا کو پا لیتے ہیں، اس طرح سے بحالی کو پاتے ہیں، ان چیزوں کو پاتے ہیں جن کی آپ کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ شروعات میں مسیح کے پاس آتے ہیں تو آپ مرکز ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں یہ تو ضرورت کی چیزوں کو لینے کا ایک بڑا ہی اچھا فارمولہ ہے جن کو میں چاہتا ہوں۔ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ آپ نے میری تمام شفا سے متعلق کہانیوں کو سنا ہوگا، یہ ان میں سے ایک چیز ہے جو آپ کو درکار ہے۔ میں یہ کبھی نہیں بھول سکتا کہ مجھے گاڑی کی ضرورت تھی اور میں ایک نوجوان شادی شدہ اور بچوں والا شخص تھا۔ ایمان میں نیا نہیں بلکہ صرف اس ایمان کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ میں اس ایمان کے پیغام پر بڑے گہرے طور پر جیوں گا، میں اسے ایسے جیوں گا جس سے کسی کو سروکار نہ ہو، اور میں ایمان رکھوں گا۔ اور میں نے سن رکھا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ جب تم دعا کرتے ہو اور آپ جو کچھ مانگو ایمان رکھو کہ وہ تمہیں مل چکا ہے۔ میں نے کہا خداوند مجھے ایک نئی گاڑی کی ضرورت ہے، مجھے ایک بھوری دیسی مربع ویگن کی ضرورت تھی جس کے کنارے پر لکڑی کا پینل لگا ہوا تھا۔ میرے خدا، کیا میں نے کبھی ایسا کچھ مانگا تھا؟ کچھ ہفتوں پہلے میں نے اس کی مانند گاڑیوں کی تصویر دیکھی تھی۔ میں نے کہا کیا میں نے ایسی چیز مانگی تھی؟ لیکن میرا ایک خاندان تھا اور میں نے اس کو مانگ رکھا تھا۔ ایک دن میں سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا، مجھے رکنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے چلتے رہنا چاہیے، اور میں نے کسی ایک برائے فروخت کے نشان کو دیکھا اور میں نے کہا اور میں اس کے پیچھے اس لڑکے کے گھر چلا گیا اور میں نے وہاں جا کے کہا کہ میں ایک نئی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا زبردست، آپ کتنا چاہتے ہیں؟ مجھے یاد نہیں کہ مجھے کتنے پیسے چاہیے تھے، شاید $25 یا $3500۔ میں نے کہا $50 میں تمہیں بیانے کے طور پر دیتا ہوں، میں واپس آؤں گا، لیکن فی الوقت میرے پاس اور کوئی پیسے نہیں ہیں۔ میرے پاس $50 تھے اور بہت اہم تھے۔ میں جانتا تھا کہ خدا میری تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ میں ایمان کی آیات کو پڑھنے لگا اور ایمان رکھا اور کچھ بھی نہ ہوا۔ اس شخص نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ گاڑی لے رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں رقم اکٹھی کر رہا ہوں یسوع کے نام سے۔ اور یہ لمبی کہانی ہے کیونکہ یہ دھیان بھٹکانے والی کہانی ہے، پیسہ کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ میں نے اس کا حل نکالتے ہوئے آخرکار واپس اس شخص سے جا کر کہا دیکھو میں ایک نوجوان ایماندار ہوں، نوجوان کلام کا استاد ہوں، یہ سمجھنے کی کوشش میں ہوں کہ ایمان میں کس طرح جیا اور چلا جاتا ہے، اور میں نے اس کا دعویٰ کیا اور ایمان رکھا کہ خدا مجھے گاڑی دینا چاہتا ہے اور میں اسے خریدوں گا۔ میں نے اسی کہانی سنائی اور میں نے کہا کہ میں بڑے گہرے طور پر معذرت خواہ ہوں، آپ $50 رکھیں، اور اس نے کہا ہاں میں پہلے ہی نئی گاڑی خرید چکا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ ایسا کچھ چل رہا ہے، اس نے کہا میں بھی چرچ میں نوجوانوں کا رہنما ہوں اور میں یہاں آپ کے جوش کی تعریف کرتا ہوں، اور ہاں میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور آپ کے $50 رکھ رہا ہوں۔ اگرچہ یہ بات یوں ہے، ایمان ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے ایسا سب کیوں کہا؟ ایمان ایک طاقتور چیز ہے جسے خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ رومیو 12 باب 3 آیت میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ اس پر ایمان لانے کی اور اسے قبول کرنے کی ایک صلاحیت ہے۔ اس کے فضل میں چلیں اور وہی کچھ کریں جس کے کرنے کو اس نے بلا رکھا ہے۔ اور دوستو، مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اس نے مجھے ایمان بخشا ہے تاکہ ایمان لاؤں کہ یہ کلیسیا اور دوسری کلیسیا مل کر ایک تحریک میں ہو جائیں گی تاکہ جہاں جہاں اس پورے ملک میں وہ لے کر جانا چاہتا ہے جانے والے ہوں۔ اور میں یہ جانتا ہوں اور اس بات پہ پورا ایمان رکھتا ہوں کیونکہ یہ سب اس نے مجھے اندازے کے موافق بخشا ہوا ہے۔
آپ میں سے دوسرے لوگ کاروبار میں یا خاندان میں یا دوسرے حلقے میں ہوں، ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اسے حاصل کر لیں گے جسے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس نے اندازے کے موافق آپ کو بخشا ہوا ہے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے جیسا سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان دیا گیا ہے۔ لیکن میں کیوں ایمان کے متعلق ایسی باتیں کہتا اور فارمولے بتاتا ہوں؟ یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں جس کے وسیلہ سے آپ کسی کو حاصل کر لیں، بلکہ خدا سے کسی چیز کو حاصل کرنا ہے، یہ جینے کا طریقہ کار ہے۔ یہ فرماتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، اور یہ صرف چیزوں کو حاصل کرنے کا ہی فارمولہ نہیں بلکہ یہ جینے کا طریقہ کار ہے۔ اور کبھی کبھار ایمان قربانی مانگتا ہے، جس طرح سے کہ ابراہیم کو اس کے بیٹی کی قربانی چڑھانے کو فرمایا گیا تھا، یا خدا ہمیں بتاتا ہے کہ چھوڑ دو اور اس پر بھروسہ رکھو۔ بعض اوقات وہ ہمیں اس میں سے گزارتا ہے۔ سو ایمان بہت طاقتور ہوتا ہے، یہ تبدیلی کی کلید ہے۔ توبہ ایمان سے کی جائے، رجوع لانے کا فیصلہ کیا ہو، یہ بدلاؤ اور نئی پیدائش کے دروازوں کو کھولتا ہے، اور خدا کے ساتھ اطمینان ملتا ہے، اور واقعی میں آپ کی روشنی روشن ہو جاتی ہے جیسا کہ ایک اندھیرے کمرے میں روشنی ہو۔ یہ کچھ ایسے فرماتا ہے کہ آپ بنیادی اعتبار سے ایسے ہو سکتے ہیں۔ رومیو 5واں باب 1 تا 2 آیات۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے صلح رکھیں، جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے، اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں۔ جب ایمان اور توبہ مل جاتے ہیں تو یہ ایک نئی پیدائش کو لاتے ہیں۔ 2 کرنتھیوں 5واں باب 17 آیت فرماتی ہے کہ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ باطن میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے جب ہم ذہنی تاریکی میں ہوتے ہیں تو اپنے گناہوں اور مردہ کاموں کے باعث خدا کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ سو ہم اپنی آنکھوں دیکھی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں جس میں چھونا، چکھنا، محسوس کرنا، تھامنا ہوتا ہے، اور ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ روحانی چیزوں میں چلیں اور انہیں قبول کریں۔ لیکن جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور خدا ہماری روح میں روشنی کو جگمگا دیتا ہے، اور اچانک سے ہم ایسے بن جاتے ہیں جیسے ظاہری روحانی عالم میں ہوں، ہم حرکت کرتے ہیں اور وہ ہمیں روحانی طور پر جگا کر ایک نئی مخلوق بنا دیتا ہے۔ آپ کی مردہ روح زندہ ہو جاتی ہے، جیسے کہ تمام روشنیاں پر نور ہو جاتی ہیں، تاریکی مٹ جاتی ہے، اور ایک دم سے آپ میں ایک نئی قابلیت آ جاتی ہے تاکہ خدا کے ڈھنگ، اس کے کلام کے ڈھنگ، اس کے مقصد کے ڈھنگ سے جینے والے ہوں۔ تمام چیزیں آشکارا ہونے لگتی ہیں، واضح ہونے لگتی ہیں، اور آپ ایک مکمل نئی حقیقت میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ مردہ روح ہوں، خدا آپ کو نیا مخلوق بناتا ہے تاکہ ظاہری روحانی عالم میں رہنے والے ہوں۔ آپ ایک روحانی شخص بن جاتے ہیں، اور تمام ظاہری چیزیں اور تمام چھونے، چکھنے اور تھامنے، سونگھنے والی چیزیں سب ایک ترتیب کے تلے آ جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کے تلے آئیں۔ یہ ایک کامل نیا مخلوق ہونا ہے۔ یہ سب ایمان اور توبہ سے ہوتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل سے ہی نجات ملی ہے، اور تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور اچانک ایک دم سے پھر ہم اس کے خاندان میں شامل کیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک نیا باپ ہے جو کہ آپ کے پہلے باپ سے کئی گنا بہتر ہے۔ ہمیں بالکل نئے بہن اور بھائی ملے ہیں، اور خدا کا اطمینان جو پوری دنیا میں زبردست چیز ہے، خون سے چھڑایا ہوا خاندان ہے، اور یہ ایک نمونہ ہے توبہ، ایمان، بدلاؤ۔ یہ ہماری روحوں میں روشنیوں کو جگمگاتے ہیں، اور اچانک سے اس زندگی کو جسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل بڑی ہی زبردست بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر۔
تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے دعا کرتے ہیں، آمین۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے، تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے یہ دعا آج میرے ساتھ کی ہے تو خدا کا فضل آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی بنیادی آیت یوحنا 17 باب اور اس کی 3 آیت ہے، جہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کا اطمینان آپ پر ہو۔ اگر آپ شفا پا چکے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کی دعا کی ہے تو ہم سے رابطہ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا، اور ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ خدا کی ڈھیروں برکات آپ پر ہوں۔